अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं स्टूडियो में, और हम जब गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते थे, इस वक्त यकीनी तौर पर हमारी कौम जो है वो जंग की सूरत हाल में है। और इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है, वो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। और हम सबको पता है, उस पर मज़ीद तफसीलात जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम सबको पता है कि आज से 2 से 3 दिन कबल जो है क्या कुछ हुआ। ये हमारे बहादुर अफवाज ने हिंदुस्तान की जहाज़ों को नीचे गिराया और उनके बहुत सारे पोस्ट तबाह किए, एक टेंशन क्रिएट हुआ। फिर गुज़श्ता दिन इंडिया ने ड्रोन्स भेजे, जिसमें कि कहा जाता है कि जगह 30 ड्रोन्स भेजे थे, जिसमें 29 को जो है वो शूट डाउन किया गया या गिरा दिया गया। अब ये टेंशन मजीद बढ़ रही है। आज जैसे एक अफवाह फैली कि इंडिया ने कराची की बंदरगाह को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसपे कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबर चली। उसके बाद सहाफ़ी को बाकायदा तौर पर KPT में दौरा कराया गया, और दौरा कराने के बाद बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि ये चीज़ें हुई, और तमाम पोर्ट्स खुले हुए हैं, तमाम जो है कार्गो जो है वो हैंडलिंग हो रही है, और तमाम एक तफसीलात बताई गई। तो एक मीडिया वॉर भी चल रही है। इस मीडिया वॉर के दरमियान पाकिस्तान की मईशत जो है वो थोड़ी सी सर्वाइव कर रही है। गो के हमारा स्टॉक जो है वो जो मौजूदा हफ्ते है, उस मौजूदा हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है माइनस में गया, लेकिन आज जबकि आखिरी दिन, जब हमारे कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, आज हम 3000 पॉइंट्स पे जो है स्टॉक ऊपर गया। गोल्ड की जो रेट्स हैं, गोल्ड के रेट में थोड़ी कमी वाक़ई हो रही है। उसकी वजूहत ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल शुदा ज़ेवरात हैं या गोल्ड के इम्पोर्ट है, या गोल्ड किसी भी सूरत से मुझसे बाहर जा रहा था, उस पर पाबंदी लगा दी है 2 महीने के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट थोड़े से नीचे आए। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर जो है इस्तेकाम रहे मुआशी। लेकिन बात यह होती है कि क्या इन मुश्किल दौर में पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में, जो कि अपनी मुआशी तरक्की के लिए जो है वो तगदो कर रहा है, उस तगदो करने के दौरान अगर ये जंग मुसल्लत की जाती है, तो क्या पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं? एक आम से तासुर यही है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई, तो यकीनी तौर पर हम अपनी पाक फौज के पीछे एक चट्टान की तरह हम खड़े होंगे, और मुल्क का हर शहरी, चाहे वो किसी भी शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, वो जहाद की तरफ जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या सूरत हाल होगी, आम आवाम के कमेंट्स, उनके आरा आप डेली ही TV चैनल पर सुनते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, कि उनके अपने आरा क्या होते हैं। एक आम शहरी जितने भी मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के होते हैं। आज चूँकि इस प्रोग्राम में हम ज़्यादातर बिजनेसमैन को ही मदऊ करते हैं, तो आज हमने इस प्रोग्राम में बिजनेसमैन को ही मदऊ किया है, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है वो कैसी हो सकती है। मेरे आज मेहमानों से हम आपका तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब जो दाएं हाथ पे बैठे हैं, जनाब साकिब फैयाज मंगू साहब हैं। ये सीनियर नायब सदर है FPCCI, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थैंक यू साकिब भाई। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब जो हैं ये सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के, इसके अलावा ये सरपरस्त आला भी हैं ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। थैंक यू शर्जील भाई। अमूमन मैं ताजरों का इमाम कहता हूँ मैं आपको। चलिए आज इमाम साहब से भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल होगी मुल्क कौम की। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब अजीम अहमद अलवी साहब। अजीम अहमद अलवी साहब अपने नाम के साथ ही नहीं बल्कि अजीम भी हैं, और साइट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, तो लिहाजा इनकी जिम्मेदारियां जो हैं एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जो है बढ़ भी जाती हैं। और अजीम साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया। मैं सबसे पहले साकिब फैयाज मंगू साहब के चलूँ, आप कैसे इसको तज़िया करेंगे जो ये सूरत हाल है सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरह उन्होंने हमारी मुल्कों, हमारी सरहदों की हिफाजत की, और जो इंडिया की जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया उन्होंने, बेशक, और जिस तरह उन्होंने पूरी कौम या पूरी बहैसियत कौम जो है, हम उनके साथ हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। पूरी बिज़नेस कम्युनिटी, पूरी कौम का बच्चा अपनी पाक फ़ौज के साथ है, और हमें उस पर फ़ख्र है, और हम जो है उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरा, जिस तरह अभी तक जो तमाम न्यूज़ चैनल्स में जो रिपोर्ट्स आपने देखी, तमाम न्यूज़ चैनल्स में ये ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह उन्होंने हमारी फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने उनके 5 जहाज़ उसी वक्त जैसी अटैक हुआ और 5 जहाज़ गिरा दिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। बेशक,
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ایک جہاز کو بھی گرانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور ان کا جو رافیل جو ان کو بڑا اس کے اوپر غرور تھا کہ یہ نہیں گر سکتا, تو وہ بالکل ایسے ایک اٹلی کی طرح آ کر انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور اس کو. پاکستان دعویٰ کرتا ہے 3 رافیل گرے ہیں, جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا تو تسلیم ہی نہیں کیا. انڈیا نے تو انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلا کہ 1 رافیل اور 2 اور طیارے ان کے گرائے ہیں. تو مطلب ایک یہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ, پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی تعریف کر رہی ہے, اور وہ ان کی صلاحیتوں کو پوری دنیا میں انہوں نے منوا لیا ہے اس کو, اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. دوسرا اس میں جو انڈیا کا جو ایک جنگی جنون ہے نا, اور جو وہ ایکچولی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو جنگی جنون ہے ان کی حکومت تک میں, اور حکومت جو ہے وہ جنگی جنون ان کی عوام تک پیدا کرنا چاہ رہی ہے. بالکل انڈیا میڈیا کے تھرو. بالکل. اب ان کے میڈیا کے مطابق تو آج کراچی بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. بالکل. ہم تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھنڈرات میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے مطابق لاہور پہ قبضہ ہو چکا ہے. ہمارا کراچی پورٹ کی وہ اطلاع آئی کہ تباہ و برباد. پھر ہم نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو ادھر وزٹ کروایا اور ادھر لے کر گئے. ہمارا پورا جو بھی ہمارا یہ اسلام آباد کے اندر تمام نظام ختم ہو چکا ہے. تو یہ والی باتیں صرف جو ہے نا, یہ تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہفتہ جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور آج کل تو میرے خیال میں 6 سے 7 گھنٹہ جب انٹرنیشنل میڈیا پر ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے کہانی. تو جب ہوگا تو مطلب اس کے بعد ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد ان کی کتنی سبکی ہوگی. جب صبح اٹھ کے اس کی عوام ادھر ہی دیکھتی ہے کہ نہ تو کراچی کو کچھ ہوا نہ لاہور کو کچھ ہوا, وہ پوری رات ان کا میڈیا جو ہے, اور اس کا وہ انداز بھی آپ یہ دیکھیں, پیچھے سائرن بجا رہے ہوئے ہوتے ہیں, اور پورا مطلب انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے. ایکچولی وہ کیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پورا ماحول بنے جنگی جنون, اور پورا ایسے ہو گیا, اور ہم لوگ یہ پیش کریں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ ادھر کی جو پالیٹکس, جو مودی پالیٹکس کرتا ہے نا, وہ ساری کی ساری پالیٹکس اس کی اینٹی پاکستان ہے. بے شک. وہ تمام ہمیشہ جو ووٹ حاصل کرتا ہے وہ اینٹی پاکستان ووٹ. لیکن اس کو اس کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے صرف اپنی پالیٹکس کی وجہ سے اس کے اپنے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کے اپنے ملک کو کتنا معاشی طور پہ نقصان ہو رہا ہے, اس کی اپنی جو انڈسٹریز ہیں, ادھر کی اکنامی ہے, ادھر کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو میں تو اسی کے اوپر, ان کی عوام کے اوپر رحم آتا ہے, مجھے ترس آتا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ ایز اے سینئر نائب صدر پی سی سی آئی تو پورے پاکستان کے مطلب کہ ایک باپ کی طرح ہے, ایک ماں کی طرح ہے کہ وہ کاروبار کی ایسوسیشن دیکھی. یہ جو انڈیا نے بندرگاہوں پر جہاز کی لنگر انداز کے لیے مطلب کہ منع کیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہاز نہیں آ سکتی, اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان نے جو ان کی فضائی حدود کو بند کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اس سے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں آف کورس دونوں ملکوں کو نقصان ہے اس سے. دونوں ملکوں کو جو ہے یہ, کیونکہ پہلے وہاں سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے, یہ جتنی بھی جارحیت, اور وہ جو ایک پلوامہ واقعہ ہوا, اور پھر وہاں سے انڈیا نے جو یہ سٹارٹ کیا, تو اس کی وجہ سے ریئیکشن میں پاکستان نے ہر چیز ریئیکشن میں کی. بالکل. پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا, ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. صرف انہوں نے جو ایکشن کیا اس کا ایکشن کا ریئیکشن دیا ہمیشہ. تو ابھی بھی آف کورس کہ بھائی وہاں پر جب ہمارے جو ہیں ویسے اگر وہ انڈیا میں نہیں جا سکیں گے تو ہماری کاسٹ بڑھے گی. ادھر کی جو اس کے ریئیکشن میں جو ہم نے ان کو بائی ایئر جو ہے وہ ہم لوگوں نے ان کو اسٹرکٹ کیا, ان کی بھی جو تمام وہ جو فیئرز ہیں اور تمام جو وہ ٹریولنگ ہے اس کی کاسٹ کافی مہنگی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو میرے خیال میں اس کا نتیجہ جو ہے ایک عام عوام کو بھگتنا پڑے گا. عام عوام کو بھگتنا, یہ دونوں کی عوام کو بھگتنا پڑے گا, لیکن اس کا قصوروار جو ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی شلیل صاحب, آپ تو ماشاءاللہ چونکہ ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن کی وجہ, ابھی ہم نے سنا کہ پی این ایس سی ایک لکڑی کا ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ انڈیا کا لے کے جا رہی تھی. جب یہ بات ہوئی کہ جناب کے پاکستان کی پی این ایس سی کی جہاز جو ہے انڈین پورٹ پر نہیں آ سکتی, تو انہوں نے وہ ساری لکڑیاں سنگاپور میں چھوڑ دیں, ساری لکڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان حرکات کی وجہ سے پاکستان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا انڈیا کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جار بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اور پاک فوج کو خراج تحسین کے ساتھ سلام بھی پیش کروں گا. جس طریقے سے
اتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے رپلائی کیا, اور بالکل. سب سے بڑی بات جو دنیا سے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی, بالکل, وہ بھی دنیا کا ایک ویژن کلیئر ہو گیا پاکستان کے بارے میں, اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی تمام افواج کے بارے میں. بے شک. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور قابل فخر اقدام کیا ہے پاک فوج نے. تو ایک چیز ہم نے بارہا دفعہ کہی ہے کہ میرٹ جو ہوتا ہے نا اس پر رزلٹ ملتا ہے, اور الحمدللہ پاک فوج نے یہ رزلٹ دیا الحمدللہ. اور دوسری دفعہ دیا, ایک 2019 میں دیا تھا اور اب دیا. تو میرا ہے کہ 65 کی جنگ دیکھ لیں, 71 کی دیکھا, ایم عالم صاحب نے جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کا ہمیشہ دیا ہے پاک فوج نے. اور اس وقت سچویشن اس لیے چینج ہے اور ون پوزیشن اس لیے ہے کہ اس دفعہ سپلائی چین پاک فوج کی اپنی ہے. پہلے ہم ریلائی کرتے تھے جس پہ ہمارے دوست ملک پہ, اس نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا, اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. الحمدللہ آج سچویشن از اے ڈفرینٹ. اور اب آپ نے جو بات کی PNSC کے جہاز کی اور ٹمبر کی, بیسکلی جو چانکیا کی جو اولاد ہے نا وہ چانکیا کی اولاد ہی رہیں گے, اور ان کا جو پرسپشن ہے چانکیا کا, چانکیا کو آپ دیکھیں وہ ہمیشہ جھوٹ کے اوپر ہی وہ معاملات چلیں. آپ چانکیا کو کبھی پڑھیں تو آپ کو چانکیا کو ہی یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو دماغ ہے نا بنیے گا وہ وہی ہے ہندوتوا. ہم تو دیکھیں انٹرنیشنل لیول میں ہم ان کے ساتھ کاروبار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بزنس کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن بیسکلی اگر جو مغو صاحب نے ایک بات کہی کہ انڈیا اگر چاہتا تو یہ پورے ریجن میں یہ بزنس ٹائکون بن سکتا تھا, لیکن اس کی شروع سے پاکستان کو نہ ماننے کی پالیسی اور پاکستان کے ساتھ ازل سے دشمنی جو رکھی ہوئی ہے. تو کس سے دشمنی نہیں ہے؟ سری لنکا سے اس کی دوستی نہیں ہے, بنگلہ دیش سے اب اس کی دوستی نہیں ہے, پاکستان سے اس کی دوستی نہیں ہے, کسی نیبر کنٹریز سے نہیں ہے, نیپال سے نہیں ہے. نیپال سے نہیں ہے. نیپال جبکہ نیپال سے دیکھا جائے تو ان کا ہم مذہب ہے, وہ ہندو بدھزم ہے, تو وہ بت پرست میں اس کے تو تعلقات کہیں بھی اچھے نہیں ہیں. اور بلکہ اگر آپ سری لنکا میں بھی دیکھیں تو یہ جو تامل بیلٹ ہے یہ سارا ہندو بیلٹ ہے بالکل. اس کے باوجود بھی وہ سری لنکا کے ساتھ, لیکن اگر یہ پاکستان کے ساتھ ہی کم از کم اپنے تعلقات بہتر رکھتا پہلے دن کے ساتھ, تو آج وہ اس ریجن میں وہ بزنس ٹائکون ہوتا. اس کی معاشی پالیسی اگر صحیح ہوتی تو ہم تو بزنس کرتے ہی کرتے, انڈیا کو بھی بہت فائدہ ہونا تھا. لیکن اس کی نیرو مائنڈیڈ کی وجہ سے آج جو تکالیف میں وہ آنے والا ہے, اب جو آنے والا ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. اور میں تو بلکہ پاک فوج کو بولوں گا ان کو انگیج رکھیں, ان کو جتنا زیادہ ہم انگیج رکھیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتری ہوگی. کیونکہ جو دیکھیں مسلمان کا تو سیدھا ایمان ہے, شہادت کی موت کے بعد تو آگے کی جو منزل ہے وہ آسان ہے بے شک. ٹھیک ہے, اور پاک فوج میں جو بھی جوان جاتا ہے اس کی آرزو اس کی منزل جو شہادت ہے, اور ان کی تو اپنی جگہ ہے. ہم عام عوام جو ہے ہماری بھی جو دعا ہوتی ہے تو یہ شہادت کی, شہادت کی موت کا اس وقت ہمارے پاس بہترین چانس آیا ہوا ہے, تو اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں, اب جیسے انڈیا نے WOCL کی پالیسی آ گئی ہے, ون نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ جو تقریباً آپ کی شپنگ لائن جو ہیں وہ پاکستان کی طرف موومنٹ رک چکی ہے ان کی. اور خاص طور پہ جو ہے WOCL نے تو 1000 جو ہے یوان فریٹ بھی بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی شپنگ کمپنیز کے یہی معاملات چل رہے ہیں, تو ان چیزوں روک رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آلٹرنیٹ روٹ تو شپنگ کمپنیز بھی فائنڈ کریں گی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ اپنا بزنس کوئی بھی چھوڑے. پھر ہمارے پاس جو ہے الٹرنیٹ پورٹ گوادر بھی ہو سکتا ہے, اس کو وہ آپریشنل ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ گوادر کو آپریشن کرنے کا سب سے اچھا موقع ہی ہے. بالکل دیکھیں اس وقت ہمارے پاس بہت سے چانسز ہیں, ہم اس جنگ سے بہت کچھ سیکھیں گے. ہماری معاشی پالیسیز بھی بہتر ہو جائیں گی, اور یہ جنگ ہمارے لیے ٹونک ہے. میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت ہمارا دیکھیں تمام قوم اس وقت ایک پیج پہ آگے کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں 2 دن سے پریس کلب پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں. اس وقت ہمیں ایک متحد کرنے کا ایک وقت آ گیا ہے, اور انڈیا نے یہ موقع فراہم کیا ہے. تو اس وقت جو ہے ہم بینگ قوم بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت فیڈریشن جس طریقے سے کام کر رہی ہے, ہمیں امید ہے کہ آلٹرنیٹ روٹس کے اوپر بھی جو ہے یہ دیکھیں گے, اور آلٹرنیٹ مارکیٹ بھی ڈھونڈ لیں گے ہمارے لیے. اس وقت کون کون دنیا میں ہمارے, اس کا مطلب فیڈریشن میں بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ دیکھیں فیڈریشن تو جتنی بھی بزنس ہے اس کا مین جو ہے وہ کردار فیڈریشن کا ہے. اور الحمدللہ اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ TDEP کے بعد TDEP کے اب جس طرح کام کر رہی ہے اور فیڈریشن کو جس طریقے سے وہ لوپ میں لے رہی ہے, تو اب نئی مارکیٹس بھی تو آپ کو فیڈریشن سامنے لے کر آ رہی ہے نا. اس وقت ہمارے سامنے یہ پوائنٹ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے ہمارے فیڈریشن کے چیئرمین, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اس پہ بزی ہیں, اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو فوکس بھی کر رہے ہیں. نئی مارکیٹ کے حساب سے, نئے روٹس کے حساب سے بھی, اور شپنگ لائن بھی ہو سکتے ہیں ہم اپنی کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب ہم ایئر لائنس کھڑی کر سکتے ہیں, ہم دوسرے ملکوں کی ایئر لائنس کھڑی کر سکتے ہیں, تو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ پاکستان کی تاجر برادری اس پاک فوج کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی چیز ہوگی کہ جناب آپ اپنی شپنگ لائنس کو کریں. بالکل, اگر ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو شپنگ لائن کھڑی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے,
کہ عظیم صاحب فیڈریشن بھی بیٹھا، فیڈریشن کو باپ کہتے ہیں تو کراچی چیمبر آف کامرس کو ماں کہتے ہیں، اور آپ کراچی چیمبر آف کامرس کے سے ہی تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر، اور سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک تاجر ہونے کے ناطے یہ جو آئی ایم ایف سے ہم $7 ارب کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ $7 ارب کی بھیک جو ہے یہ تمام پاکستانی تاجر یا پاکستانی لوگ اس کو پورا نہیں کر سکتے اگر متحد ہو جائیں، جس طرح ابھی جنگ کے ماحول میں سارے متحد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بلال فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیے بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس قوم میں بڑا کرنٹ ہے، بڑا لائل قوم ہے اپنے ملک، اپنی فوج، اپنے مقصد کے ساتھ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب بھی آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور پالیسی بناتے ہیں نا تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت ساری پالیسیز یہاں ایسی بنی ماضی میں جو اسٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بیٹھے. آئی پی پی کی ایک مثال آپ کے سامنے، جب اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھتے تو پھر پالیسیز میں جھول آتا ہے اور وہ اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میری اگر انشاءاللہ تعالیٰ آگے دنوں میں، جیسے شرجیل بھائی نے بھی کہا، قوم متحد ہے. ہمارے لیے اس جنگ کے بعد ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. تو میرا خیال میں آگے گورنمنٹ بھی اپنا یہ کردار ادا کرے کہ جب بھی کوئی اس ٹائپ کی پالیسی بنا رہی ہو، چاہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو، چاہے نہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم آج تو نہیں گئے نا، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس تو گئے ہوئے بھی تقریباً میرے خیال پہ سال ہو گیا ہمیں. آپ نے جب چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہو تو اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں تو تاجر خود نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کنسورشیم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیا تاجر، ہمارے پاکستانی تاجر اتنے قابل نہیں ہیں کہ یہ $7 ارب یا $8 ارب کا مطلب کہ ارینجمنٹ کر سکیں حکومت کو کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جا سکیں؟ بالکل بہت چیزوں میں قابل ہیں. جب ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو قابل ہیں تو ایکسپورٹ کریں. تو کیوں ہمارے یا تاجروں کو اعتماد نہیں ہے پاکستانی حکومت پہ؟ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ کیا آپ تاجروں کے پاس گئے، کہ آپ نے تاجروں کا جو ان کا ہے بھروسہ وہ آپ نے جیتا کہ وہ آپ پہ ریلائی کریں؟ یہ دیکھیں میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں، لانگ ٹرم پالیسیز قوم کو ضرورت ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز کی، اور وہ بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح ہوں کہ ہم یا تو جئیں گے اور ان کو فالو کریں گے ورنہ مر جائیں گے. کوئی بھی حکومت ہے، مطلب حکومت کو بھی تبدیل ہو، آپ ہر دوسرے جس کو میثاق معیشت کہتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے ایک ایس آر او کا بم گرا دیں، وزیر اعظم پاکستان بات کرو، اڑان پاکستان کی، بیوروکریسی بات کری ہو بٹان پاکستان کی، تو ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، سب چیزوں کو، سب لوگوں کو میں نہیں کہتا جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن ہمیں سب کو، اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر پالیسی بناتا ہے جو باقی مشینری اس پالیسی کو فالو کرتی ہے. انفارچونیٹلی یہاں ہمیں ایسا نہیں لگ رہا. ہمیں پورا اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پہ، ان کی ول بھی ہے، وہ ان کا کردار بھی ہے، اور وہ اپنی اس کے حامل ہیں کہ پاکستان کو بہت ہی روشن مستقبل دے سکتے. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ وہ جب اڑان پاکستان بناتے ہیں پروگرام اور اگلے دن گیس کے پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ یہاں کے کاروباری حلقے سے کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ وقت نہیں ہے نہیں تو یہ وقت نہیں ہے، نہیں یہ وقت نہیں ہے، ماننا آپ کی وقت نہیں ہے، میں مان رہا ہوں آپ کی بات. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، جہاد صرف جہاد وہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی دشمن کے خلاف کریں. جہاد آپ نے معیشت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جہاد آپ کے اپنی ملک کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی جان بوجھ کر جو ہے اس تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھڑا جاتا ہے اور برباد کیا جاتا ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر اڑان پاکستان کا پروگرام پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا اور اس کے 48 آورز کے اندر آپ پرائسز بڑھا دیں یوٹیلیٹیز کی، تو میں تو آپ سے اس کا جواب مانگتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا، ایک چیز کو فالو کیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کو. لیکن بجلی کی قیمتیں تو کم کی نا، بجلی کی قیمتیں اس کے خیر اڑان پاکستان کے بہت دنوں بعد کم کی. ابھی تو میرا خیال میں ہمارے پاس، آپ یہ دیکھیں کیوں کم کی، کیونکہ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ اپنے معاہدے ریوائز کیے. اس کا مطلب گورنمنٹ کام کر رہی ہے نا. میں پھر آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کی مشینری کام کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا عوامل ہیں ان کو ضرور چیک کیا جائے کہ کیا لوگ ہیں جو کہ اس ٹائپ کی پالیسیز لے کر آ جاتے ہیں، اس ٹائپ کے معاہدے کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں میں پھر آپ سے کہوں گا ابھی کیونکہ جنگ کا ماحول ہے اور ہر ایک کا جذبہ ہے. نہیں جنگ کا ماحول ہے، لیکن اس میں ایسے سجیشن آنی چاہیے نا کہ ہم آئی ایم ایف کے محتاج نہ رہے، ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈریں کہ ہمیں وہ FATF میں لے کے چلا جائے گا یا آئی ایم ایف کے قرضے رک جائیں گے ہمارا خوف تو نہیں رہے گا نا. وہ بلال پچھلی بار جب میں آپ کے پروگرام میں تھا تو میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ باپ، کبھی کوئی باپ یہ نہیں چاہتا اپنی اولاد کو قرضدار چھوڑ جائے. ٹھیک ہے نا، تو جو پرائم منسٹر ہے اور جو اس کی کابینہ ہے وہ ایک طرح سے ان کا بھی یہی رول ہے.
اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے یہ ذہن میں ہوگا کہ کس طرح سے IMF کے قرضوں سے اور باقی قرضوں سے پاکستان کو نجات ملے. کیونکہ دیکھیں جب تک یہ نجات نہیں ملے گی نا, آپ اپنے خود فوٹنگز پہ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کا اپنا جو اپنے اوپر جو آپ کا بھروسہ ہے قائم نہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ہندوستان آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, ہندوستان آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم IMF سے قرضے رکوا دیں گے. ٹھیک ہے جی, ہندوستان آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, ہندوستان آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم FATF میں آپ کو لے کے چلے جائیں گے. اس کا مطلب کہ ہم بھی تھوڑا بیک فٹ ہوتے ہیں نا. ہم اس لیے بیک فٹ ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل طور پہ ان کی سے زیادہ ہے, وہ کہیں ہمارے خلاف نہ کوئی کام کر دیں, بلکہ اس وقت ہماری ضرورت زیادہ ہے. تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, سامنے والوں کو آپ جب کانفیڈنس دیتے ہیں, بھروسہ دیتے ہیں کہ نہیں یار تمہارا کام. دیکھیں ایک انڈسٹریز کا کیا کام ہے, ایک انڈسٹریز کا کام یہ ہے کہ وہ اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرے اور کام سوچے اور فارن ایکسچینج کیسے لانا ہے وہ سوچے. اگر وہ دن میں یہ سوچ ہے اپنے آفس کے اندر انٹر, اس کو معلوم چلے جی صبح صبح ایک نیا SRO آ گیا ہے جو کہ کمپیوٹر میں انٹر ہی نہیں ہو پا رہا, اور اس کو وہ پینلٹی لگنا شروع ہو گئی, تو وہ سارا دن تو اس کرب کے عالم میں گزارے گا, وہ آگے کہاں دیکھے گا. ٹھیک ہے, بات کرنی وزن تو ہے آپ کی بات ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, لیکن بریک میں آنے کے بعد سب سے بڑے میں فیڈریشن جو کہ تاجروں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں, اور یہی کوشچن میں فیاض صاحب سے بھی کروں گا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, پروگرام درخت میں دوبارہ حاضر ہم. وقفے میں جانے سے قبل عظیم احمد علوی صاحب سے ہم نے کوشچن کیا تھا کہ جناب علی کہ ہمارے تاجر, کیا پاکستان کی تاجر یہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود مل کے $7 ارب یا $8 ارب جو حکومت کو ریکوائرمنٹ ہے IMF سے, وہ پورا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ آپ نے سنی ہوگی بات. یہی سوال میں فیاض صاحب سے, ثاقب فیاض صاحب سے سامنے رکھوں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے کافی وسیع پلیٹ فارم ہے. ان کے پاس تو ایک پلیٹ فارم صرف کراچی تک کا ہے, لیکن آپ کے پاس کراچی سے لے کر آپ کے کشمیر تک کا ہے. کیا ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے تاجروں کے پاس کہ وہ $7 ارب $8 ارب جو ہے وہ اکٹھے کر کے گورنمنٹ کو دیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2 دن پہلے فیڈریشن نے ایکسپورٹ ایڈوانسمنٹ کانفرنس کروائی. جب یہ ایکسپورٹ ایڈوانسمنٹ کانفرنس جو تھی اس کا وہ اعلان کیا گیا تو ادھر سے انڈیا نے حملہ کر دیا. تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ اب کانفرنس ہوگی کیونکہ یہ حالات ہو گئے ہیں. تم نے کہا پہلے تو شاید نہیں ہوتی, ان حالات میں تو ضرور ہوگی. کہ ہم ایک تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ سے یا کسی بھی چیز سے پاکستان کی اکنامی نہیں رک سکتی. بالکل صحیح کہا. پاکستان کی اکنامی نے ایسے ہی چلنا ہے. بالکل. تو اس میں جو تھا, جو ایکسپورٹ ایڈوانسمنٹ کانفرنس تھی ہماری, اس کا مقصد یہی تھا جو آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا تقریباً کوئی 32 ٹریڈ باڈیز انکلوڈنگ چیمبرز جو بھی زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹڈ چیمبر جو ہوتے ہیں, جیسے فیصل آباد چیمبر ہے ہمارا, سیالکوٹ چیمبر ہے, کراچی چیمبر ہے, اور اس میں گجرانوالہ چیمبر ہے, دوسری تمام جو ہماری ٹینر ایسوسیشن, ٹیکسٹائل ایسوسیشن, تمام جو تھیں وہ ٹوٹل 32 ایسوسیشنز جو تھیں ان میں اس کے چیئرمینس اور پریزیڈنٹ اس میں موجود تھے. اور جو CEO ایڈیب فیض احمد چڈر صاحب جو تھے ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, کیونکہ IMF کا جو آپ نے سوال پوچھا, IMF کا واحد حل ہے اپنی ایکسپورٹ بڑھاؤ. 100% اپنی فورن ایکسچینج جو ہے بڑھایا, وہ ہم نے بڑھانا ہے, اس کے ریزرو ہم نے بڑھانا ہے. نہیں, ایک یہاں پہ چھوٹی سی انٹرپٹ کروں گا میں. مثال کے طور پہ جب پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ 22% تھی, 22% جب انٹرسٹ ریٹ تھا تو لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں پیسے جمع کراتے تھے کہ ان کو انٹرسٹ ملتا رہے گا 22%. تو اسی طرح گورنمنٹ کو پاکستان کو جو تاجر ہے, جو بڑے تاجر ہیں, آپ لوگوں کے اپنے سوچ ہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض کیوں نہیں دیتے کہ بھائی آپ IMF کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو دیتے ہیں $8 ارب, آپ ہمیں کیا دیں گے اس میں سے؟ دیکھیں جو بزنس مین کا قرض ہوتا ہے نا, بزنس مین قرض دے سکتا ہے اکنامی کی ایکٹیویٹیز کی صورت میں. ٹھیک ہے. آپ جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا, جو گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا اور جو ایکسپورٹ کے لیے جو فورن ایکسچینج بڑھے گا. اصل پرابلم ہے فورن ایکسچینج کا. IMF کے پاس آپ اس لیے نہیں جاتے کہ آج کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. IMF کے پاس آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو انڈسٹریل را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے فورن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس لیے تو یہ صرف جو بھی قرض یا کوئی بھی سپورٹ جو دے سکتی ہے بزنس کمیونٹی وہ یہ دے سکتی ہے. اب اس میں جو ہماری جو ایکسپورٹ اس میں تھوڑا سا وہ کر لیں کہ ترسیلات زر جو آپ کے ریمیٹنس ہے, ریمیٹنس آپ کے $3.2 بلین آپ کے اپریل کے دوران جو ہے انہوں نے بھیجی ہیں, جو کہ تقریباً 30.1% جو ہے انکریز ہے. میں اسی میں آ رہا ہوں. تو یہ کہاں جا رہی ہیں؟
میں اسی میں یہ دیکھیں جو آپ کی جو ہماری یہ کانفرنس تھی، ہم نے اسی میں یہی باتیں ہم لوگوں نے یہ طے کی. ایک تو سب سے پہلی بات ہماری تھی کہ ہم ایکسپورٹ پالیسی بنائیں، اور ہم لوگ نے یہ ہمارا جو پالیسی ایڈوائزری بورڈ جو فیڈریشن میں ہے اس میں ہم لوگوں نے پوری ایکسپورٹ پالیسی اور انڈسٹریل پالیسی ہم لوگ بنا رہے ہیں اور گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اور ہم نے اس میں یہ مطالبہ کیا، بلکہ فائنانس منسٹر صاحب ابھی ایک ہفتہ پہلے یہاں پر یہ آئے تھے کراچی ہیڈ آفس میں. جی بالکل، ان سے ہم نے یہی کہا کہ آپ اس کو 25 سال کے لیے انڈسٹری پالیسی کو فکس کر دیں، کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے نہیں بنتی، وہ 50 سال کے لیے 100 سال کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کی فیزیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو کیا رزلٹ کیا نکلا؟ اس میں ہم لوگ ان کو پالیسی دے رہے ہیں اور انہوں نے بولا کہ آپ ہمیں دیں پالیسی اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہم اس کو اپروو کروائیں گے اسمبلی میں. نہیں تو ابھی الوی صاحب نے کہا نا، بڑی اچھی بات کی کہ اڑان پاکستان کی بات ہوئی، دوسرے دن کیسی ریٹ بڑھ گئے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی ہم ان کو پالیسی جو ہم ان کو یہ دیں گے تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی کہ پھر اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی. کوئی حکومت آئے یا جائے تو گارنٹی کون دے گا؟ یہ گورنمنٹ ہی گارنٹی دے گی. آج کی گورنمنٹ کیونکہ ابھی بہت اچھا موقع ہے. ایک تو ابھی پوری قوم متحد ہے. دیکھیں ہر چیز میں ایسے انہوں نے کہا بھی الوی صاحب نے بھی کہا کہ ایک اپرچونٹی نکلتی ہے، ہر چیز میں سے ایک اپرچونٹی نکلتی ہے. سب سے بڑی جو اپرچونٹی اس جنگ والے ماحول میں جو انڈیا نے ہمیں دیا ہے، پوری قوم متحد ہو گئی ہے. تمام جو اب اس وقت جو گورنمنٹ اور عوام متحد ہو گئی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو گئی ہیں. تو تمام پولیٹیکل پارٹی اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جو یہ انڈسٹریل پالیسی ہوگی یہ 25 سال کے لیے ہم اس کو فکس کرتے ہیں اور اسمبلی میں پاس کرتے ہیں کہ چاہے کوئی حکومت آئے یا جائے یہ پالیسی ویسی رہے گی، تو اس سے ہمیں کانفیڈنس. نہیں چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، لیکن ایک کوشچن ہے جو میں بعد میں کروں گا آپ سے. میں جی شجید صاحب، یہ انکم ٹیکس کی آرڈیننس آ گیا نیا، ایس آر او آیا میں 175، تو اس کے بعد بڑی ہیجان سی پیدا ہوئی ہے، کیا ہے یہ؟ اب انکم ٹیکس کی اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایف بی آر کے ایک بہت زبردست کام ہو گیا. ایف بی آر کے جو اکاؤنٹس ہیں انکم ٹیکس ہولڈرس کے، ان کے اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں. آر ٹی انڈیا کر رہا ہے؟ انڈیا نہیں کر رہا، ہمارے یہیں سے ہیک ہو رہے ہیں. اچھا ہیک کیا ہو رہے ہیں؟ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے جن کے اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہیں ان کے باقاعدہ ان کے ای میل آئی ڈی چینج کی گئی، ان کے فون نمبر چینج کیے گئے. اس کے بعد 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے کے سیل ٹیکس کے بلز اس میں سے کاٹ دیے گئے امپورٹرز کے. نہیں تو مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہیے ایف بی آر کر رہی ہے؟ ایف بی آر اچھا جو ہم نے تفتیش کی، ہم نے یہ آر ٹی او 1 میں ڈاکٹر فہیم کو ہم نے ایویڈنس دیے، میں کل فیڈریشن کو بھی ایویڈنس دے رہا ہوں. اس میں جو ایک نام آ رہا ہے نا وہ آگے ایف بی آر میوش ایف بی آر کا آ رہا ہے. تو مطلب کہ وہ سائبر کرائم کر رہے ہیں؟ سائبر کرائم اچھا اندرونی میں جب تک دیکھیں کسی کا پاسورڈ جب تک اندر کا بندہ نہیں انوالو، جب تک آپ کسی کا پاسورڈ ہیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے. اور جب آپ بات کر رہے ہیں ایس آر او 175 کی، دیکھیں ایس آر او 175 پہ جو چیزیں وہ بات کر رہے ہیں، آپ جو اسٹاک کی بھائی یہ قانون موجود ہے لیکن اس کا ایک پروسیجر تھا اس اسٹاک تک پہنچنے کے لیے. یہ بات کر رہے ہیں دکان پہ اپنا نمائندہ بٹھانے کی، ایک قانون موجود ہے. 7 دن پہلے وارننگ دی جاتی ہے، ایک نوٹس آتا ہے، اس کے بعد ان کا ایف بی آر کا عملہ آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن ان چیزوں کو تمام پروسیجر کو بائی پاس کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک خامخواہ کا ایک انتشار پیدا کیا گیا. بھائی ایک سسٹم آپ کا قانون تو بنا ہوا ہے نا، تو آپ اس قانون کو کیوں پروسیجرز کو بائی پاس کر کے آپ جو نہیں یہ قانون لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے کیا؟ ٹیکس سب دے رہے ہیں. ایکچوئل وہی بات ہے جو بات علی صاحب نے بولی، ایک جو نااہل لوگ بیٹھے ہیں نا ایف بی آر میں جو بار بار یہ نئی نئی چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں مجھے اندران نے بتایا کہ چونکہ آئی ایم ایف سے ان کے مذاکرات تھے، یہ آئی ایم ایف کے کچھ شرائط تھے. یار یہ جھوٹ ہے بلال بھائی، دیکھیں یہ جھوٹ ہے. یہ تمام چیزیں آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب آئی ایم ایف کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ آئی ایم ایف سے بات کریں، ہم دیکھیں ہم بھی آئی ایم ایف تک جاتے نہیں. اگر ہم نے لیٹر بھیجنا شروع کر دیا اور آئی ایم ایف کے جوابات آنا شروع ہو گیا نا تو پھر قطاری کا مقدمہ جائے گا آپ کے اوپر. کیا آپ انٹرمین کر رہے ہیں گورنمنٹ کے سینٹرل گورنمنٹ کے؟ ہاں ایس ایف ٹی میں پرابلم کیا رہا ہے؟ جو آپ کا بزنس کا پیسہ ایڈوانس کی پیمنٹ میں جو جا رہا ہے، جن کو یہ ہنڈی کی بات کرتے ہیں، آپ کی اسٹیٹ بینک کی پالیسی یہ ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اور ایڈوانس کے بغیر دنیا میں کوئی آپ کو مال دینے کو تیار نہیں ہوتا. یہ بات 12 دفعہ فائنانس کی اور آپ کی کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات ہوئی ہے ہماری. ٹھیک ہے اب وہ تو ایف اے ٹی ایف بول رہا ہے جو بزنس کا پیسہ آ رہا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو ٹیررزم میں یوز ہو رہا ہے اس کا ایکچوئل آپ کا جو کرپشن کا پیسہ جو جا رہا ہے وہ ٹیررزم کو ڈھونڈ رہا ہے، اور انڈیا وہاں پہ اس کو ہم کو ہٹ کر رہا ہے.
यहाँ पे FATF में देखिए आप किस चीज के टेररिज्म हम इस्तेमाल होंगे, और हमारे पास कोई ऐसी चीजें हैं जो हम तो खुद टेररिज्म का शिकार हैं, टेररिज्म का हर जगह से हमें अटैक किया जाता है, ठीक है। कहीं भी ये बात मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको बात कर रहा हूँ, बेसिकली जो करप्शन का पैसा FIA ताजरों को पकड़ती है, सनतकारों को तंग करती है, लेकिन आज तक FIA ने कोई करप्शन का केस पकड़ा है? अरबों डॉलर सबको पता है, किसको नहीं पता? किससे करप्शन का केस? भाई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट अदारों की बात करें, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, हाँ। या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, वो पैसा बाहर जाता है ना, इंडिया के जरिए ही जाता है, वो पैसे का फिगर सामने आता है, और इंडिया बिल्कुल इसको मेरी बना हुंडी का कारोबार चल रहा है अभी भी, बहुत ज्यादा चल रहा है, और अभी रेट भी बढ़ गया। जो अच्छा। चमक का रेट पिछले हफ्ते इसलिए कि 78 रुपए था, हाँ। 81 पे गया, आज 85 का रेट है। मेरे ख्याल पे आज जो डॉलर का रेट था वो 282 रुपए था मेरे ख्याल में, वो 310 से लेकर 300 इंटरबैंक 282 था, 310 से 320 में आपको हुंडी चल रहा है आज, ये पिछले 15 दिन में 10 से 20 रुपए में। आप बड़ी इतला दे रहे हैं। जी नहीं, आप चमक का रेट आप ले लेना, 81 से 85 रुपए चमक का रेट चल रहा है, ठीक है। और ये पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा तेजी आई, जब से ऐसा 175 उतरा है, इसके बाद तो इतनी तेजी आई कि भाई लोगों ने 78 रुपए का रेट था चमक का, 72-73 रुपए का आपका इंटरबैंक रेट होगा, ठीक है। आप ये देखिए ना, ये चीजें हैं, FATF को इस पैसे से, ताजरों के पैसे से, सनतकारों से पैसे से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारा कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो जाके हमको ब्रीफ कर सके। अच्छा अभी क्या सुना 15 दिन का टाइम दिया आप लोगों ने कि अगर खत्म नहीं किया तो हम एहतजाज करेंगे, घेराव करेंगे FBR का भी घेराव करेंगे, हो सकता है पार्लियामेंट उसका भी घेराव करें, और हो सकता है कि इन हालात में भी मजबूरी है, इन हालात को सोचते हुए क्यों उतारा है SR 175, मजबूरी है ना। आप इन हालात में हम साथ खड़े हैं, इन हालात में तो आपको सपोर्ट किया, आप आगे मेरी दुकान पे बैठ जाएंगे तो क्या मतलब है इन हालात में? इन हालात में SR 175 की जरूरत थी, कितने मशवरा दिया इनको? अब ये तो अलवी साहब बताएंगे, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैंने नहीं दिया। आपने तो नहीं दिया मशवरा? नहीं सही बता दीजिए, कराची चैम्बर कॉमर्स का या आपका एज ए एसोसिएशन के जो मतलब कि सनती जोन के एसोसिएशन, उनका क्या रद्द अमल इस हवाले से? देखिए हमारा भी यही रद्द अमल है, जितने लोग सबसे पहले इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक अदालती निज़ाम। कहीं पे भी किसी भी मुल्क में एक ही आदमी जो है जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो निज़ाम दुनिया भर में दुनिया, हमें दुनिया से कुछ तो सीखना चाहिए। हम सीखते हैं, हम सिर्फ अंधेरा करके बैठ जाएंगे, अपने आगे पर्दा डाल के बैठ जाएंगे कि हम अक्ल कुल हैं, हम अक्ल कुल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इस टाइप की चीजें, मैं जो आपसे मैंने शुरू में बात की ना कि स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे, आपने रेवेन्यू बढ़ाना है। मैं जिस एसोसिएशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो 14% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है ना। आप आके मुझसे पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए कि 14-34 कैसे हो, या आप जाके कहीं और जाके गिलगित बल्तिस्तान में जाके पूछेंगे कि एक्सपोर्ट साइड की कैसे बढ़ाई जाए। तो भाई स्टेक होल्डर्स के को ऑन बोर्ड लें, हमसे मशवरा करें क्या आपको चाहिए, आपको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, आपको एक्सपोर्ट ज्यादा चाहिए, आप मुझे बताएं ना। आप यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह इतना जबरदस्त आपने कपड़े पहने हुए, लेकिन एक बात बताएं, लेकिन एक बात वालों ने आपसे पूछा होगा ना कि आपको किस टाइप का अजीम अहमद अलवी साहब, एक चीज है, ये बात होता है कि आप कह रहे हैं कि जनाब अली की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। आप मुझे बताइए कि हमारे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के अलावा हमारी सनत है क्या? अगली चीज भाई उसी हमारी सनत टेक्सटाइल से ना बाहर निकलती है ना टेक्सटाइल पे। जब भी हम बात करते हैं टीडैप का भी, जो सबसे ज्यादा जो टीडैप का होता है वो टेक्सटाइल पे होता है। आप चैम्बर चले जाएं टेक्सटाइल, आप पीएचए में चले जाएं टेक्सटाइल, यानी कि आप फेडरेशन में इतना भी जाते हैं तो टेक्सटाइल पे हम चल रहे होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी रह गई उसको भी बर्बाद कर दें, क्या करें? नहीं तो हमारे ताजिरों का कसूर नहीं है कि वो किसी और सेक्टर में भी तवज्जो दें। देखिए बिल्कुल है, आप क्या चाह रहे हैं, ताजिर दुनिया घूमे, आपके कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे, कमर्शियल अताशीज हैं, उनका सिर्फ एक चावल में थोड़ा सा आपने थोड़ा ग्रो किया कि 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है आपने थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ाया। फ्रूट्स हैं आपके, सर्जिकल आइटम्स हैं और चीजें, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि जिस आदमी के पास ये माइंडसेट है बिजनेस करने का, उसको सुकून। अच्छा मजे की बात, मजे की बात, कॉटन जो है, कपास की जो फसल आपके पास कम हो रही है, कपास की फसल आपके पास नहीं हो रही है, आप बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हो, मतलब कि फुड्डी। तो अब बात ये है कि क्यों सिर्फ टेक्सटाइल? आप इंजीनियरिंग सनत पे भी जा सकते हो, आप दीगर चीजों में जाते हैं, आपके पास चाइना का एक ऑप्शन मौजूद है, तो क्यों नहीं जाते? मेरे भाई इतने सारे लोगों के काम कर, मैं आपसे जो बात समझा रहा हूँ, टेक्सटाइल में वो लोग रह गए जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है। आप मुझे नई बता दें कोई नई जनरेशन आई है, उसने बहुत नई जनरेशन क्या कर रही है? नई जनरेशन गारमेंट्स में जा रही है,
وہ نئے مطلب کہ وہ نئے جو ہے وہ برانڈڈ بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا. مان لیں کہ ایک بچہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہے, سافٹ ویئر کریٹ کرتا ہے اور ایک انڈسٹری سے زیادہ کما لیتا ہے, بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس ملک کی 24 کروڑ عوام کہاں جائے گی, یا آپ کا 70% یوتھ کہاں جائے گا؟ یہ یوتھ جو ہے پازیٹیو بھی استعمال ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی استعمال ہو سکتی ہے. آپ کو اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے, آپ کو میسو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے آپ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں کہ بھائی تمہارے ایشوز کیا ہیں. آپ اگر سائڈ کے معاملات ہیں مجھے لے کے بیٹھے, میں آپ سے بولوں گا مجھے پانی کا ریزروائر چاہیے, مجھے بجلی کے یہ ذرائع, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آج دیکھیں جب آپ نے ابھی گیس کی بات کی, ہم گیس پہ چیختے رہے نہیں ریٹ بڑھاؤ. آج کیا, آج آپ کے پاس گیس ایکسٹرا ہے, کوئی گیس لینے والا نہیں, ٹھیک ہے. آپ اسٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں لیتے, جو بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ لے کے تو بیٹھیں. آج لوگ, میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہے ہیں گیس, تو اپنے گیس آن کریں. لوگ کیوں آن کریں, لوگ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ماحول, جنگ کا ماحول ہے, میں ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بہت کچھ ہے کرنے کو. اس ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ, مطلب کہ ہمیں ایک معاشی جنگ کرنے کی ضرورت ہے, کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک جہاد کی ضرورت ہے نا, لیکن وہ جہاد کرنے کے لیے مطلب یہ کہ کچھ لوگ تیار نہیں ہیں. نہیں, آپ, میں نے آپ سے کہا نا, آپ کانفیڈنس تو دیں. آپ ان کو یہ تو بولیں کہ بھائی تو لکڑی میں کھیل, تو آدمی اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے, جنریشن میں تو نے لگا دیا, پاکستان کو خون پسینہ پانی ٹیکس سب کچھ دے دیا, ہمیں تجھ پہ اعتبار ہے, ایک بار کہیں تو. جی فیاض صاحب, میں آپ سے میں آج تو بڑی وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ بڑے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ درد دل ہے ناظرین, جو کہ اندر سے آواز آ رہی ہے, اور یقینی طور پہ جب آدمی دکھی ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کی آواز میں اس میں غم ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, گورنمنٹ نے مائنز آف منرلس بل لے کر آئی, اور مائنز آف منرلس میں انہوں نے ایک قانون بنایا, پوری دنیا سے انہوں نے انویسٹر بلائے کہ جناب آپ کے بلوچستان میں آپ کے سیندک ہے یا آپ کے دیسر جو ہے, آپ ان کو مطلب یہ کہ نکالیں, اور اس کے بعد یہ کہ آپ جو بھی اس کو را میٹیریل میں یا فنش آئٹم بنائیں. ہمیں یہ بتا دیں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان دنیا بھر میں میرے خیال میں بڑے سے بڑے پاکستانی تاجر ہیں, اور بڑے سے بڑے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے زیادہ ملک کو یہاں تک آپ لوگوں نے پہنچایا, ترقی کی دی آپ لوگوں نے ملک کو. آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے ملک کی جو لوکل جو ہمارا جو تاجر ہے, سرمایہ کار ہے, وہ کیوں نہیں کرتا سرمایہ کاری؟ ہمیں باہر کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ دیکھیں جو بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو ادھر کے جو آپ کے یہاں وہ آئے تھے نا, آپ کے کہتے ہیں سرواز بھٹی صاحب, جی وزیر اعظم بلوچستان, وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں آ کے آپ انویسٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ آئے, وہ بیٹھے, ساری باتیں ہوئیں, کیا وہ صرف میڈیا سیشن تھا؟ دیکھیں وہ ہمارے پاس آئے تھے, ان کو ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا, صرف ایک مطالبہ. ہم نے کہا تھا ادھر کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمیں دے دیں, ہم پوری بزنس کمیونٹی ادھر انویسٹ کرنے کے لیے. تو فورن والوں کے لیے امن نہیں چاہیے؟ وہی بات کر رہا ہوں میں, وہ فورنرز کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ فورنرز کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے. پھر جو بھی ہوگا کوئی بھی انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں. میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ امن مسئلہ ہے نا, امن نہیں ہے نا بلوچستان میں, تو نہیں ہے نا امن. اوکے, تو سوال تو لوکل کے, جب لوکل کے لیے امن کا مسئلہ ہے تو آپ فورن والوں کو بلا کے آپ کہہ رہے ہیں جا کے بلوچستان میں جا کے آپ سرمایہ کاری کرو, ان کے لیے امن نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ پہلے کیا, اس میں بھی ہم نے ان کو اس کا واحد حل پیش کیا تھا کہ امن و امان ہو سکتا ہے, اس کا واحد حل ہے ادھر کی اکنامی کو بہتر کیا جائے. اب اس کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز ہم نے ان کو دی تھی, اور بہت ساری پالیسیز. ایک تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ادھر آپ جو ہے, ابھی تک بلوچستان بینک نہیں ہے, بلوچستان بینک کا قیام لایا جائے, اور وہ میرے خیال میں ان قریب اس کا اعلان ہو جائے گا. ابھی تو یہ حالات ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ ادھر جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ آپ ابھی وادر تک نہیں, کوئی کراچی کے قریب جو ہے, جو بلوچستان کا جو حصہ آتا ہے وہ ہب کے پاس, ادھر اور کوئی آپ اسٹیبلش کریں. ہم نے اس کی جو واحد حل پوری کانفرنس کا یہی تھا کہ سیکیورٹی, اور سیکیورٹی کا واحد حل ہے اکنامی ادھر کی بہتر کر دیں, کہ جو ادھر کے لوگ جو کچھ پیسوں کے لیے جو دشمن کے لیے اہلکار بنے ہوئے ہیں ادھر, وہ کچھ لوگ ہیں. ہب کس میں؟ بلوچستان میں. اب بلوچستان میں اس وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اور مزید چاہیے. میرے خیال میں اس کی صورتحال تو دیگر انڈسٹریز کے مقابلے میں زیادہ بطخوری وہاں عام ہے. آپ انفراسٹرکچر اگر ادھر یہ بہتر کریں اور مزید ادھر سیکیورٹی, وہاں پر آسان ہے, وہاں پر وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیونکہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے,
ادھر آپ اگر یہ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں، اور پھر ایک اور ہم نے ان کو تجویز یہ پیش کی تھی کہ اس وقت ایران کے اوپر پوری دنیا کی سینکشنز ہیں، اگر آپ وہاں پر بلوچستان کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ ادھر ایک اسپیشل اکنامک زون قائم کر دیں، تمام ایرانی انڈسٹریز جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گی تاکہ وہ ادھر سے ایکسپورٹ کر سکیں گی پوری دنیا میں. اس بات کو بھی انہوں نے مانا. تو وہاں امن و امان کا مسئلہ نہیں آئے گا وہاں پہ؟ ادھر بھی کنٹرول کریں گے نا، مطلب ادھر امن و امان کا وہاں پر جو ہے وہ جو بارڈر میں ہے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ ایک وہ یہ باتیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں کی؟ یہ باتیں ہم نے ادھر کی کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے چیف منسٹر سے بھی کی، ہم جس فورم میں بھی ہے، بلکہ ابھی SIFC کے اندر بھی یہ بات ہوئی اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. یہ بھی کیونکہ دیکھیں ہر چیز راتوں رات نہیں ہو جاتی، لیکن یہ جو ہماری یہ 3 جو سجیشنز میں نے آپ کو بتائیں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. مجھے دیکھیے یہ تو آپ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں نا، لانگ ٹرم ہے یہ، لانگ ٹرم ہے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں باہر سے سرمایہ کاروں کو بلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہمارے اپنے منصوبے ہیں، ریکارڈک ہے، یا آپ کے جو بھی مائنر منرلس کی جو بھی چیزیں نکالنی ہیں یہ کرنی ہے، تو ہم خود اپنے مطلب کہ سرمایہ کار کیوں نہیں کر سکتے؟ اب ہندوستان میں دیکھیں اتنے بڑے ٹائکون ہیں، وہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈیا کے بھی مطلب یہ کہ اچھی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ انجینئرنگ کی طرف بھی ہیں، وہ دیگر لوگوں کی طرف ہے، تو اس میں بزنس مین آگے بڑھتا ہے نا. بلکہ رافیل طیارے بھی میں نے سنا کہ وہ بزنس مین نے خرید کے دیے ہیں. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر وہ چائنا کو آج آپ ایک سپر پاور دیکھ رہے ہیں تو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ پورے فورن انویسٹرز ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے جو ہیں، تو فورن انویسٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل فورن انویسٹر تو اس وقت آئے گا نا جب آپ کے لوکل انویسٹر جو ہے وہ مطلب یہ کہ چلے گا. اگر لوکل انویسٹر نہیں آئے گا تو فورن انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ نہیں وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں، اسی کی پالیسیز ہم لوگ بنا کے دے رہے ہیں اور یہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم بولیں کہ پہلے وہ لوکل انویسٹر آ جائے تو ہم لوگ اس کا انتظار کریں. ہمیں باہر کو بھی بلانا ہے، ہم نے باہر سے لوگوں کو بھی بلانا ہے، اور مطلب اس پہ کام جاری ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں جاری ہے، بالکل جاری ہے. جی شجی صاحب، میرا خیال ہے کہ آخری لمحات ہمارے پروگرام کے، تو اب آپ بتائی دیجیے کہ مجھے کہ ان حالات میں ایک تاجر ہو، ایک بزنس مین کے اپنے جذبات کیا ہیں اور آپ کیا قوم کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو ویٹ اینڈ سی والی سچویشن ہے اور جنگ پہ ہم جو ہے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے کے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت بزنس کے حالات تو بالکل ہی ختم ہو گئے. اب تو جنگ ہے تو بس ٹھیک ہے، اب تو بزنس کیا ہونا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم ویٹ اینڈ سی والی کہانی، آگے کیا پالیسی ہوتی ہے، آگے جنگ کتنی طویل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سب سامنے آئیں گی. اس وقت ہم انشاءاللہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے. ہاں ایک چیز میں بالکل بتاؤں گا کہ اس وقت اناج کا جو تھوڑا سا میٹر ہے اس کو گورنمنٹ کو بالکل دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمز ہیں اور خاص طور پہ جو ایسوسیشنس ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دالوں کی وافر مقدار میں اسٹاک ہونا چاہیے. باقی چیزوں کا بھی مین چیز ہمارا فیول، پانی، اور اس وقت اناج کے اوپر توجہ گورنمنٹ کر رہی ہوگی. گورنمنٹ کر رہی ہے. آج بھی کمشنر کراچی نے وہ روٹی ووٹی کے حوالے سے جو ریٹ وغیرہ کے ڈپٹی کمشنر کے اجلاس بلایا تھا آج انہوں نے. ہم جو ہے فیڈریشن سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ساتھ میں جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ایسوسیشن ہیں ان کو بھی، کہ وافر مقدار میں اسٹاک موجود ہے تاکہ ہمارے کو آگے جا کے افغانستان وغیرہ اسمگلنگ سے نہ ہو، جتنا بھی ہم اپنا اسٹاک جو ہے کور کر سکتے ہیں اور جتنا اسٹاک مینٹین کر جی سکتے ہیں. جی عظیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا ایکسپریشن ہے، کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ دیکھیں آپ کو تو معلوم ہوگا جس دن انڈیا نے بزدلانہ حملہ کیا، نیکسٹ ڈے کراچی چیمبر آف کامرس میں جناب زبیر موتی والا جی پریس کانفرنس ہوئی تھی، جاوید بلوانی صاحب تھے، وکیل کریم ڈیڈی صاحب تھے، اور بھی بہت ساری بزنس کمیونٹی موجود تھی. اور ہم ہر طرح سے اپنے شیر دل افواج کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ساتھ، مالی طور پہ بھی، جانی طور پہ بھی. اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ مات لڑیں گے. کوئی اس میں دو باتیں نہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ بھی جیتیں گے اور لانگ ٹرم جنگ بھی جیتیں گے جو ہم معاشی جنگ دنیا سے لڑ رہے ہیں. اس میں ہمیں اب یہ جنگیں جیتنی ہی پڑیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ بہت عرصہ ہم دہشت گردی کا نشانہ بنے رہے لیکن ہم نے تو کبھی کسی ملک کے اوپر مطلب یہ معاشی جنگ جو ہے دو طریقے سے لڑیں گی. اپنی حکومتوں سے بھی لڑنی پڑے گی اور کیا کہتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ان سے بھی لڑنی پڑیں گی، بین الاقوامی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بھی لڑنی پڑیں گی. دنیا میں اب ہوں گی اکنامک وارز. دنیا میں اب ایسی وار جو انڈیا لڑنے جا رہا ہے، یہ معذرت کے ساتھ کہنا یہ تو بیوقوفوں کی جنگ ہے. یہ اپنے بھی لوگ مروائیں گے، ادھر بھی 2-4-6 معصومین کو ماریں گے. بعد سے دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اکنامک وارز ہیں اور اس کے لیے ہمیں گیئر اپ ہونا ہے. یہ تو ایک تھوڑے سے دنوں کا انشاءاللہ. جی فیاض صاحب آپ کیا کوئی پیغام دیں گے؟ جی بالکل. ایک تو ہماری قوم بالکل مایوس نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہے اور بہت اس میں پرعزم ہے. اور میرے خیال میں ہر چیز کی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے اور وہ اپرچونیٹی یہی ہے
کہ اب اس میں اس کے جو نتائج جو اب یہ برآمد ہوں گے آفٹر یہ سارا جو ایک سینیریو جو انڈیا نے بنایا اس میں میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ بھی اپنی پالیسی چینج کرے گی، گورنمنٹ بھی بہت ساری چیزیں جو ان کو سبق ملے گا اگنور کرتی ہوئی آ رہی ہے وہ کرتے، اور میرا خیال میں ایک اچھی اس کے بعد میں اچھی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اکنامی کے اوپر زیادہ توجہ دے گی، کیونکہ اب جیسے عظیم صاحب نے بھی کہا آگے اس پوری دنیا میں یہ اکنامک وار ہے، ایکچولی جو یہ بھی ہے جو ابھی بھی جو یہ جو وار چل رہی ہے پاکستان کی، یہ بھی اکنامک وار ہے، یہ بھی اکنامک طور پہ یہ ویک کرنے کی وہ ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو تھوڑے سے ویک کرنے کی ضرورت ہے، یہ بس یہ چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن بہرحال فیڈریشن کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، فیڈریشن کے بعد جو ہے وہ بھی چیمبر کی ذمہ داری بڑھتی ہے سائڈ کی، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری، اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ میں آپ کو بریف کرنے کی ضرورت ہے، اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملکی سرمایہ کار جب تک نہیں آئے گا تو فورن سرمایہ کاری کی ہم توقع نہیں کر سکتے، میرا اپنا ذاتی رائے ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا یہاں تشریف لے کر آئے۔ ناظرین بات یہی ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک جہاد کیا جاتا ہے نسق کے خلاف، ایک جہاد کیا جاتا ہے اپنے ان حکمرانوں کے خلاف جو کہ پالیسیز کو جو ہے وہ مستقل مزاجی سے نہیں دیکھتے، اور ایک جو ہے جہاد کیا جاتا ہے ان کفاروں کے خلاف جو کہ ہمارے ملک ہمارے مذہب کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت تینوں جنگ لڑ رہے ہیں، معاشی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے نسل کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کفاروں کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں محاذ پہ جو ہے ہمیں فتح یاب کرے گا، اور یقینی طور پہ ایک پاکستانی قوم کو ایک مضبوط قوم کے طور پر بنائے گا، جس طرح کہ ہمارے ایئر فورس نے پوری دنیا کے بہترین افواج میں اپنے ثابت قدم رکھا اور اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے کہ دنیا کی بہترین ایئر فورس میں سے پاکستان کی ایئر فورس بھی جو شامل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت بھی جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کی بہترین معیشت میں شمار ہوگا۔ بلال حسن اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ